अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं डॉक्टर अब्दुल सलाम नोबेल प्राइज़ सागा। ये सिलसिला हमने शुरू किया था ईद से पहले, उसके बाद फिर ईद की ब्रेक आ गई और कुछ और एसेंशियल चीज़ें आ गई जिन पे बात करना ज़रूरी था, तो ये सिलसिला फिर मुनक़ता हुआ। एक्चुअली इसमें 2 ही वीडियोज़ रह गए हैं जिन पर बात करना ज़रूरी है। ये वाला वीडियो और इसके बाद एक फ़ाइनल समरी हर चीज़ की, ताकि सारी कंक्लूजन्स और मेरा जो तजर्बा है वो एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाए। अनलेस कोई बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग एतराज़ सामने आता है जिसका जवाब देना ज़रूरी हुआ तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा। अदरवाइज़ ये मेरी 2 फाइनल वीडियोज़ होंगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर अब्दुल सलाम के 1968 के पेपर के हवाले से, और साथ ही साथ डॉक्टर जेरान टहूफ्ट से मेरा एक ईमेल एक्सचेंज हुआ है जिसमें उन्होंने कुछ बड़ी ही दिलचस्प बातें बताई हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। लेकिन वो वीडियो के आखिरी हिस्से में पहले 1968 की जो इनकी काविश है उसके बारे में बात की जाएगी। इसलिए कि मैं छोटी सी समरी भी साथ में एक्सप्लेन कर दूं। 1961 में शेल्डन ग्लासगो ने एक मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन दी, इलेक्ट्रोवीक थ्योरी इवेंचुअली जिसे हम कहते हैं कि ये एक कंसेप्चुअली ये एक पॉसिबल चीज़ है। उसके बाद 1964 में डॉक्टर सलाम और डॉक्टर वॉल्ड ने एक पेपर लिखा जिसमें उन्होंने वही चीज़ रिपीट की, और ग्लासगो को इस चीज़ पे एतराज़ है कि वो कहते हैं कि ये मेरे काम की कॉपी है, इसलिए कि मुझे कभी साइट नहीं किया गया। आइदर ये डायरेक्ट कॉपी है, और अगर कॉपी नहीं तो 3 साल फिर भी ये उन्होंने मुझसे लेट किया। मैं शेल्डन ग्लासगो की इस बात से इत्तफाक इसलिए करता हूँ कि चले उस वक्त तो मुमकिन है कि इंडिपेंडेंटली ये दोनों साहिबान शेल्डन ग्लासगो की कंक्लूजन पे पहुँच गए हों और इंडिपेंडेंटली पहुँचे हों, फेयर इनफ। लेकिन बाद में तो इंसान कोई हवाला दे सकता है किसी लेक्चर में, किसी पेपर में, किसी एक्सप्लेनेशन में, लेकिन बाद में भी कोई चीज़ सामने नहीं आई। फॉर दैट रीज़न ग्लासगो जो है वो सीमिंगली ठीक कह रहे हैं। 1968 में उसके बाद फिर उन्होंने एक तकरीर की जो कि किसी पेयर रिव्यूड जर्नल में शायद नहीं हुई, बस एक तकरीर थी, बस वो किताबी शक्ल में आ गई, एंड दैट वाज दैट। उससे 5 से 6 महीने पहले लेट 1967 में डॉक्टर वाइनबर्ग का पेपर आ चुका था। अब तक जितना भी कंटेंट हमने प्रोड्यूस किया है और इस पे जो कोशिशें की गई उसको रिबट करने की, उस सब को इकट्ठा करें तो ये तो बात सामने वाज़े हो चुकी है कि 1964 का जो पेपर है सलाम एंड वॉल्ड, इन दोनों का, उस पर डॉक्टर सलाम को नोबेल नहीं मिला है। यही बात इंपीरियल कॉलेज के माइकल डफ ने भी आके कही अपने परवेज़ हूद भाई साहब के प्रोग्राम में कि इट डज़न्ट मैटर कि ग्लासगो का पेपर पहले था या बाद में था, या कॉपी किया या नहीं किया, इट डज़न्ट मैटर, इसलिए कि 1964 पे तो नोबेल मिला ही नहीं है। तो आज हम इसलिए बात करना चाहेंगे कि 1968 वाले पेपर में ऐसी क्या ख़ास बात थी। मैं दोबारा से वक्त नहीं दूंगा उन चीज़ों को जिन पे हम पहले बात कर चुके हैं। मिसाल के तौर पे कि 1968 का जो ये पेपर है, जो स्पीच है, इससे पहले कोई हिस्टोरिकल कोई बिल्डअप नहीं मिलता है, या ऐसा कि जो लेक्चर्स हैं उनका कोई सबूत नहीं है। ये बातें हम कर चुके हैं। आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि एक्चुअली इस स्पीच में था क्या। तो अर्ज़ ये है, बहुत कंट्रोवर्सी है कि इसमें क्या था क्या नहीं था। मैंने भी काफ़ी रिसर्च की, ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जवाब बहुत ही कंट्रोवर्शियल है और ज़्यादा एविडेंस इस चीज़ का है कि इसमें कुछ भी नया नहीं था। एक्चुअली जो बातें पहले 1959, 1962, 1964 वगैरह में जो पहले रिपीट की जा चुकी थी, कही जा चुकी थी, वही बातें यहाँ पे दोहरा दी गई हैं। व्हाट इज़ एग्जैक्टली ग्राउंड ब्रेकिंग इन देयर, ये एसरटेन करना काफ़ी मुश्किल काम है। लेकिन इसमें 2 कंट्रास्टिंग चीज़ें हैं। एज एन ऑनेस्ट रिसर्चर मैं दोनों आपके सामने रखना चाहूँगा, और फिर उसके हम एक कंक्लूजन पे पहुँचने की कोशिश करेंगे उन्हें कंपेयर करके। पहले एक ख़त है जो डॉक्टर सलाम ने लिखा डॉक्टर वाइनबर्ग को, और ये कहा कि आपने क्यों मेरा नाम नहीं लिया। माइंड यू, ये एक पेपर है जिसके जवाब में ख़त लिखा गया। पेपर ऑब्वियसली डॉक्टर वाइनबर्ग ने लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी 1967 वाली जो थ्योरी है उसको कुछ अपडेट किया। 1971 में डॉक्टर टहूफ्ट की जो उन्होंने इस थ्योरी की रीनॉर्मलाइजेशन साबित कर दी थी, तो उसकी रोशनी में उन्होंने कुछ तब्दीलियाँ की, उसे अपडेट किया, लेकिन सलाम का उसमें हवाला नहीं दिया। जिस पर डॉक्टर सलाम ने ख़त लिखा, उन्होंने कई लोगों को ख़त लिखे इस तरह के, इनको भी लिखा और पूछा भाई तुमने मेरा नाम नहीं लिया है। तो जिस पे उन्होंने कहा कि मुझे अपनी गलती का एहसास है, और मैं बिल्कुल जिस जरीदे में ये जा रहा है मैं उनको बताऊंगा कि आपने वहाँ पे हिग्स मैकेनिज़्म या स्पॉन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिंग का जो आपने ज़िक्र किया, ये एक नया एडिशन है और काबिल कदर एडिशन है मेरे काम में। लेकिन
جب باقی لوگوں کو خطوط لکھے، مثال کے طور پہ نارمن ڈومبی کو خط لکھا جب انہوں نے نیچر میں اپنا ایک پیپر پبلش کیا اپنے ایک اور کولیگ کے ساتھ، جس میں انہوں نے وائنبرگ کے ماڈل کا حوالہ دیا لیکن سلام نہیں لکھا، تو جب ڈاکٹر سلام نے ان کو ریبیوک کیا تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ بھائی یہ تو بڑی نارمل سی چیز ہے، آپ نے کیا نئی چیز کی تھی، نیا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ انٹرسٹنگلی جو ڈاکٹر سلام کے تھرو آؤٹ پارٹنر رہے، ڈاکٹر وارڈ، جن کے ساتھ مل کے کئی پیپر لکھے، ڈاکٹر وارڈ بھی یہی کہتے ہیں کچھ بھی اس میں قابل قدر چیز، کوئی نئی چیز نہیں تھی اس میں، بلکہ دی انفینٹی پزل جو کہ سارے معاملے کی تاریخ میں ایک بڑی جید کتاب مانی جاتی ہے، اس میں تو وارڈ کے حوالے سے یہاں تک لکھا گیا ہے کہ یہ جو نیو ایلیمنٹس اور بڑی آپ کو نئی چیز بتا رہے ہیں، یہ تو کئی سال پہلے سے فزکس میں موجود تھی، اٹ واز اے کامن پلیس، یعنی کہ ہر دوسرے بندے کو یہ بات پتا تھی، اسلام کا کیا اس میں نیا کنٹریبیوشن تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر وائنبرگ اس چیز کا کریڈٹ دے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی جو دوسرے سائنٹسٹس ہیں وہ ایویڈنس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ جب یہ میں کہہ رہا ہوں کہ کئی سال پہلے موجود تھی تو اس کا ایویڈنس اس حوالے سے موجود ہے کہ اگر آپ پچھلے پیپر پڑھتے ہیں ارلی 60s سے لے کر مڈ ٹو لیٹ 60s، تو آپ کو یہ کئی دفعہ یہ کانسیپٹ مل جائے گا اسپونٹینیس سیمیٹری بریکنگ کا۔ ناؤ ہگز میکنزم، دس از اے پرٹیکولر آسپیکٹ ان دس کیس، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو 1964 میں پیٹر ہگز نے جو میکنزم دیا تھا یہ میکنزم پہلے سے اویلیبل نہیں تھا، وہ ود ان دا کانٹیکسٹ آف الیکٹروویک تھیوری اس کی ایک اہمیت ہے، لیکن یہ کہنا کہ اسپونٹینیس سیمیٹری بریکنگ یہ اپلائی نہیں ہو پا رہی تھی، دیٹ واز ون تھنگ، بٹ ٹو سے کہ اس کا ذکر پہلے موجود نہیں تھا، یہ بات قطعی طور پہ غلط ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے کہ اگر ہم مان لیتے ہیں ایک منٹ کے لیے کہ واقعی ہی ڈاکٹر عبدالسلام نے یہ ذکر کر کے ایک بہت نیا کارنامہ سر انجام دیا تھا، تو وہ کارنامہ ایکچولی کیا تھا؟ صرف یہ کہنا کہ ہگز میکنزم کی یہاں پہ ضرورت ہے یا اس کی اہمیت ہے، دیٹس اٹ۔ یہ تو ایک خبر ہے جو کوئی بھی رپورٹ کر سکتا ہے۔ کویسچن یہ ہے کہ پھر ہگز کو نوبل کیوں نہیں ملا؟ سو اف آئی کین پٹ اٹ دس وے ٹو یو، مثال کے طور پہ اگر ہم ایک گھر بنا رہے ہیں اور اس گھر کی چھت بار بار گر جاتی ہے اور ایک آدمی ایک ایسا سریا بناتا ہے جس سے اس گھر کی چھت نہیں گرے گی، بڑا مضبوط چھت بنے گا، اور میں آ کے کہوں کہ ایک آدمی ہے جس نے وہ سریا بنایا ہے، تو کیا میرے یہ کہنے پہ مجھے نوبل ملنا چاہیے یا جس نے وہ سریا بنایا ہے اس کو ملنا چاہیے؟ کیا صرف خبر رپورٹ کرنے پہ نوبل ملا کرتا ہے؟ سو پوٹنگ ایوری تھنگ ٹوگیدر، یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ اس میں ایکچولی ڈاکٹر سلام کا کوئی نیا کانسیپٹ انہوں نے اپنی اس 1968 کی اسپیچ میں کوئی نیا گراؤنڈ بریکنگ نوبل وردی کانسیپٹ نہیں دیا تھا۔ ناؤ اس جنکچر پہ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی آخر ڈاکٹر سلام کو کس چیز پہ ایوارڈ ملا؟ یو آر اباؤٹ ٹو بی شاکڈ ایون مور، اس لیے کہ ریسنٹلی میری گفتگو ہوئی، ایک ای میل کا ایکسچینج ہوا ڈاکٹر ٹروہوفٹ سے۔ میں ان کے تعارف کے طور پہ یہ کہہ دوں کہ ڈاکٹر ٹروہوفٹ وہ سائنسدان ہیں جن کی وجہ سے گلاشو، وائنبرگ اور سلام کو نوبل ملا ہے۔ یہ خود نوبل laureate ہیں، ان کو 1999 میں فیلٹمین کے ساتھ جو کہ ان کے ٹیچر تھے، ان دونوں کو اکٹھا نوبل ملا۔ میں ان سے جاننا چاہتا تھا کہ آپ تو آلموسٹ اینی شاہد ہیں اس چیز کے، اور آپ کی وجہ سے باقی سب کے سر پہ یہ تاج رکھا گیا ہے، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں۔ تو میں نے ان کو ای میل میں یہ لکھا: My name is Kasser and I'm working on a research project on 1979 Nobel. My research makes me inclined that Dr. Salam did not make significant contribution in the electroweak theory that should have earned him the Nobel. The course of events seems to be Glashow proposed the model, Higgs provided the SSB mechanism, the spontaneous symmetry breaking that is, you proved the renormalization of it, and Weinberg put everything together. In this entire set of episodes, Salam's name appears twice, in 1964 and 1968. On both occasions, he was well behind the others. For example, his electroweak model was already proposed by Glashow in 1961, and his application of Higgs mechanism was already carried out by Weinberg. Why then Salam had been recognized for the award? Now obviously یہ جو ایونٹس میں نے لکھے ہیں یہ کرونالوجیکل آرڈر میں نہیں ہے، میں صرف چیزوں کو سمپلیفائی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کا جو جواب دیا ڈاکٹر ٹروہوفٹ نے وہ آپ خود سنیں اور پھر آپ بھی میرے ساتھ اس ورطۂ حیرت میں ڈوب جائیں کہ آخر کار یہ ہوا کیا ہے۔
وہ لکھتے ہیں Dear Mr. Raja, you have it approximately right, but the real situation was much more complex and confused. یعنی کہ ان کے ای میل کا آغاز ہی ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن حقیقت اس سے بھی زیادہ پیچیدہ ہے، کنفیوژن اس سے بھی زیادہ ہے. پھر انہوں نے سیریز آف سائنسدانوں کا ذکر کیا کہ کس نے کیا کیا اور کس نے کیا کیا، اور یہاں بات کرتے کرتے وہ پہنچے ڈاکٹر سلام پر، اور وہ لکھتے ہیں Salam had made some wild guesses where details were incorrect. But he made some wise remarks about the handedness of neutrinos. He later thought his share in the 1979 Nobel Prize was because of the neutrinos. But that does not show in the Dodatio that he got. I'm afraid Salam had been successful in lobbying. He had been writing letters to all involved. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر سلام نے بہت زیادہ ادھر ادھر کی باتیں کیں، آئیڈیاز پھینکے، یہ کیا وہ کیا، لیکن وائلڈ گیسز، اب میں اس کا پنجابی ترجمہ میں نہیں کروں گا، جسٹ نہیں کروں گا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سارے کے ساری جو تھی باتیں وہ غلط تھیں. ہاں، انہوں نے نیوٹرینوز کی ہینڈنس کے بارے میں کچھ سینسیبل باتیں کہیں، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ مجھے جو ایوارڈ ملا ہے ایکچولی میں یہ نیوٹرینوز پہ جو میرا کام ہے یہ اس کی وجہ سے مجھے ملے. دس از سم تھنگ ایکسٹراڈنری. یعنی کہ جو باتیں 1964 کی تھی کہ بھائی اس میں تو نہیں ملا، اچھا 1968 کی وجہ سے ملا ہوگا، اچھا وہ بھی کنفیوژن پیدا ہوگی کہ اس میں نیا کیا تھا، پتہ چلا کچھ نہیں تھا. اور ڈاکٹر ٹروہوفٹ، اگین میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ نوبل لوریٹ ہیں اور ان کا اپنا کیلیبر کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر سلام بیچارے کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کس چیز پہ ایوارڈ ملا. وہ جو سمجھ رہے تھے وہ جب لوریشو ملا، وہ جو ایک یولوجی ملتی ہے جو اس کے اوپر جو لکھا ہوا تھا وہ کچھ اور تھا. اینڈ دس ایکچولی میکس اے لاٹ آف سینس، اس لیے کہ جو پول میتھیوز کے ذریعے جو یہ خط لکھتے تھے، یہ پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا، ڈاکٹر سلام لوگوں کی طرف سے خود ہی ڈاکومنٹس فورج کیا کرتے تھے، ریکویسٹیں بھیجا کرتے تھے. تو ایک اس میں جو انہوں نے لکھا اس میں ایکچولی نیوٹرینوز کا ذکر بھی موجود ہے، اور یہ بھی دی انفینٹی پزل میں آپ کو مل جائے گا کہ ڈاکٹر سلام کا جو بڑا عظیم کام ہے وہ نیوٹرینوز پہ ہے. سو ہی واز انڈر دیٹ الوژن کہ مجھے ایکچولی اس چیز پہ انعام ملا ہے. ناؤ سوال اس پہ یہ بنتا ہے کہ نوبل کوئی گرے ایریاز میں تو ہوتا نہیں ہے، یا ایٹ لیسٹ ہونا چاہیے نہیں، کلیئر چیز ہونی چاہیے کہ یہ آپ نے اچھا کام کیا ہے، یہ نوبل ورتھی ہے جناب، یہ آپ کا ایوارڈ ہو گیا. لیکن جہاں پہ سچ ہوتا ہے وہاں پہ ایسا ہوتا ہے، جہاں پہ ایسا نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ یہ سچ نہیں ہے، کچھ گڑبڑ ہے. سچ کے اندر اتنی کنفیوژن نہیں ہوا کرتی. کیا یہ جھگڑا 1961 1964 1968 آخر میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ نہیں وہ تو کچھ آئیڈیا تھا ہی نہیں، کس چیز پہ ملا ہو ڈاکٹر سلام کو نہیں پتا تھا. دیز آر دا تھنگز دیٹ آر ویری ویری ڈسٹربنگ. اور یہ جو وائلڈ گیسز والی بات ہے یہ بھی بالکل ٹھیک لگتی ہے، اس لیے کہ ڈاکٹر سلام کا یہ مزاج تھا. جو لوگ سائنس کی ہسٹری سے واقف ہیں، اس ایٹ لیسٹ اس ایرا کی ہسٹری سے ان کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر سلام کا مائنڈ بڑے جلدی چینج ہوتا تھا، ایک کام کرتے کرتے چھوڑ کے ایک اور سٹارٹ کرنا، اور ایک اور کرتے 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 ان فیکٹ ہی از آن ریکارڈ فار سیئنگ، اپنے ایک ایڈوائز کر رہے تھے کسی جونیئر کو کہ بس لکھتے رہو، جو بھی ہے لکھتے رہو، جو اچھا ہوگا دنیا وہ یاد رکھے گی، باقی جو ہے وہ تاریخ میں حذف ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، لوگ یاد نہیں رکھیں گے. آئی مین دس سورٹ آف مائنڈ سیٹ. تو اگر ایک انسان نے بہت سے تکے لگائے ہوں اور ان میں سے ایک آدھا تکا لگ گیا ہو اور اس کو پتہ بھی نہ ہو کہ میرے اس تکے کی وجہ سے مجھے کچھ ملا ہے یا اس تکے کی وجہ سے نہیں ملا، اینڈ تک یہ کنفیوژن رہے اور آج تک یہ کنفیوژن ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ سچائی نہیں ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر ٹروہوف نے ایک بڑی اہم چیز مجھے لکھی. وہ کہتے ہیں Actually, I did not know about Weinberg's model when I worked on renormalization, but I had reconstructed it. In the history of science, however, reconstruction doesn't count. You have to be the first. And in the case of electroweak theory, this was Weinberg. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جب ری نارملائزیشن پہ کام کر رہا تھا تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ وائنبرگ نے ماڈل بنایا ہوا ہے، تو میں نے بھی اس کو ریکنسٹرکٹ کیا. یہ نہیں کہ ریکنسٹرکٹ مینس کہ اپنی طرف سے تو پہلی دفعہ بنا رہے تھے، لیکن چونکہ یہ پہلے ہو چکا تھا اس لیے وہ ریکنسٹرکشن میں آ گیا. اور وہ کہتے ہیں کہ سائنس کی دنیا میں ریکنسٹرکشن کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، آپ ہی وہ آدمی ہیں جس نے سب سے پہلے یہ کام کیا ہوا ہو، تبھی آپ کو ریکوگنیشن ملتی ہے. سو وہ لوگ جو بھی سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر سلام کو 1964 کے پیپر کی وجہ سے ایوارڈ ملا، جو کہ ایک فیکچولی ایک جھوٹ ہے، انیکوریسی ہے، لیکن اگر وہ یہ پھر بھی اس الوژن میں ہے تو ان سے سوال بنتا ہے کہ یہ تو 1961 میں ہو چکا تھا. اور وہ لوگ جو اس الوژن میں ہیں کہ 1968 کی اسپیچ پہ ملا،
یہ کام تو وائنبرگ پہلے کر چکے تھے. اور جو لوگ کنفیوزڈ ہیں میرے خیال میں وہی ٹھیک ہیں، کیونکہ اس سارے معاملے میں کنفیوژن ہے ہی اتنی کہ ہم ایک ہی چیز یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر سلام کو یہ جو ایوارڈ ملا ہے یہ لابینگ کی وجہ سے ملا ہے، یہ سیاست کی وجہ سے ملا ہے، یہ فورج ڈاکومنٹس کی وجہ سے ملا ہے، یہ جو کوئی 100 سے زیادہ اداروں میں کنیکشنز تھے جن سے خط لکھوائے گئے اور بار بار رپیٹ کیا گیا، اور سائنسدانوں کو جو بلی کیا گیا کہ وائنبرگ کے ساتھ میرا نام لینا ضروری ہے، اس کے پیچھے یہ وجوہات ہیں. میں جاننا چاہوں گا وہ لوگ جو بھی سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر سلام اس چیز کو ڈیزرو کرتے تھے، وہ جذباتی باتوں کو چھوڑ کر، اللاجیکل باتوں کو چھوڑ کر وہ حقائق بتائیں سامنے کہ ایگزیکٹلی یہ کنٹریبیوشن تھی ڈاکٹر سلام کی، یہ اس کا ایویڈنس ہے، اور اس وجہ سے ان کو نوبیل ملا. بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم.